बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टी रूम में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। ये जो कुछ हुआ ये आज नहीं हुआ, ये कल हुआ, और उसके बाद हमने चीज़ों में बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट देखी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टी रूम में? फिर एक मौके पर एक इजलास में एक जुमला जो है वो अदा किया गया 6 जज साहिबान के हवाले से, और उस मौके पर एक अहम तरीन शख्सियत जो हैं वो शदीद बरहम हुई। उन्होंने क्या कहा, क्यों बरहम हुई, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ये जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस है, इस केस में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद अब आपको इस केस की डायरेक्शन समझ में आ जाती है। क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। गुज़श्ता वीडियो में आप अलग न्यूज़ पर मुझे नहीं देख सके। गुज़श्ता 3 से 4 वीडियोज़ में मैं एक काम की वजह से अब्दुल सत्तार और निमरा को ज्वाइन नहीं कर सका था। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। सबसे पहले हमने एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में हमें एक जानिब जज़ीला असलम साहिबा नज़र आ रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब दरमियान में बैठे हुए हैं, और उस तस्वीर में हमें मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून, और उनके साथ अटर्नी जनरल। ये हमें दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। तस्वीर एक खुशगवार माहौल की है। मुलाकात जो है वो हुई और उसमें कुछ फ़ैसले किए गए। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसके बाद जो बात की है ना, उसमें उन्होंने एक नाम ले दिया है। वो नाम है सरदार तारिक मसूद साहब का, कि एक रिटायर्ड जज होंगे, यानी सरदार तारिक मसूद साहब के नाम पर गौर किया गया है। वो अभी रिटायर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज थे, वो अभी रिटायर हुए हैं। और सरदार तारिक मसूद साहब, जब उनका नाम आया है तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन सिर्फ उनके नाम पर गौर हुआ है कि बात हुई, मज़ीद नाम जो हैं उन पर भी गौर हो रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी बताया कि हुकूमत जो है इसकी तहकीकात करेगी, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये वो स्टैंडर्ड बातें हैं जो होता है ना, कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये बुनियादी उसूल हैं, इन बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। ये उस तरह की बातें हैं जो आमतौर पर की जाती हैं। अच्छी बात है। देखिए, इस मामले में हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उसने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हथियार डाल दिए, अपने इख्तियारात बिल्कुल सरेंडर कर दिए। इन 6 जजेस का केस क्या था? ये 6 जजेस कह रहे थे कि हमें खुफिया इदारे की जानिब से हिरासा किया जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है, हमें हमारे काम से रोका जा रहा है। और ये मुदाखलत जो है ये इतनी ज़्यादा है कि हमारी निजी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी की जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने 7 ए से जी तक 7 निकात में मुख्तलिफ इंसिडेंट्स भी लिखे थे। बहुत खौफनाक ख़त था, तहलका खेज़ ख़त करार दिया जा रहा था। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, इससे तो ये तहलका खेज़ नहीं लगता। क्या होना चाहिए था उसकी बात कर लेते, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि ये जो किया गया है कि एक कमीशन बनेगा, हुकूमत कमीशन बनाएगी और हुकूमत TORs तय करेगी। याद रखिए, मैंने आपको कहा था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पिछली वीडियो जाके देखिए, जो मैंने बताया था वो बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। फुल कोड रेफरेंस का दूसरा हिस्सा वगैरह तमाम चीज़ें उसी तरह से हुई हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तय करेगी हुकूमत। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही तो सारा खेल है। आप ये तय करेंगे कि क्या क्या देखना है कमीशन को और क्या क्या कमीशन के इख्तियारात हैं। वो तो वैसे भी जो कमीशन एक्ट है उसमें चीज़ें तय हैं। तो जब आप ये कर देंगे तो फिर उसके बाद उसको जो भी टिल्ट देना है वो टिल्ट देना आसान हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, अगर ये नहीं होना चाहिए था? देखें, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको अज खुद अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, उनके पास पावर्स हैं, वो इसको एक कंप्लेंट में, एक केस में तब्दील कर सकती थी और वहाँ पर फिर इसको सुना जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस लेती और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती और ये सुप्रीम कोर्ट में केस की शक्ल में चलता। ये होना चाहिए था। इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है
اس کا تو تیا پانچا کر کے ماہرین قانون نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے بہترین رپورٹرز نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بائی دا وے اگر آپ جا کے دیکھیں کہ اس معاملے میں سب سے مستند خبریں کس کی ہیں تو آپ کو 2 سے 3 نام جو ہیں وہ مسلسل نظر آئیں گے کہ ان کی خبریں بالکل ٹھیک ہوئیں. جیسے اس میں نام آئے گا محمد اشفاق صاحب، وہ کہ اسلام آباد میں نہیں ہوتے، دنیا نیوز کے رپورٹر اسلام آباد میں نہیں ہوتے، لاہور میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی خبریں بالکل ٹھیک ہیں اس معاملے میں. نوجوان رپورٹر وسیم ملک صاحب، ان کی خبریں اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہیں. بشارت راجہ صاحب نے سب سے پہلے وہ خبر دی تھی کہ تیسری شخصیت موجود تھی عامر فاروق صاحب کی اور قاضی فائز صاحب کی ملاقات میں. بشارت راجہ صاحب جو ہیں ان کی خبریں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں اس تمام معاملے میں. تو آپ کو وہاں سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب یہ جو فل کورٹ کا دوسرا حصہ ہو گیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے اعتماد میں لے لیا ہے، اس کے اندر کی خبر نکل کر آئے گی، لیکن اب اس کے بعد اعلامیہ ہمارے سامنے آ جائے گا. سپریم کورٹ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ٹی روم میں کیا ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا دن جب یہ خط آ گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پہلا دن، یعنی جو دن گزر گیا کل کا، اس دن سپریم کورٹ کے ٹی روم میں جج صاحبان جب موجود تھے تو وہاں پر کچھ بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت نے مجبور کیا کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس بلائیں، کیونکہ فل کورٹ اجلاس میں قاضی فائز صاحب کے پاس وہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک ڈیوائڈ ہے، عمر عطا بندیال صاحب کا کیمپ، قاضی فائز صاحب کا کیمپ، اور اب اس کیمپ کو کہا جاتا ہے، پہلے اعجاز الحسن صاحب والا کیمپ کہا جاتا تھا، لیکن اب ان کے استعفے کے بعد کہا جاتا ہے کہ منیب اختر صاحب اور ہم خیال ججز. تو اگر یہ جو ڈیوائڈ ہے تو قاضی فائز صاحب کے پاس پھر فل کورٹ میں اس سلسلے میں ایک اچھی میجورٹی ہے، تو فل کورٹ بلا لیا گیا. وگرنہ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں سپریم کورٹ کے ٹی روم میں، اس میں اتنی ہیٹ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انسائڈرز کے مطابق، وائرس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ فل کورٹ بلانے پر مجبور ہوئے. اس سے پہلے یہ خیال نہیں تھا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے. فل کورٹ اجلاس میں کیا ہوا، بڑا امپورٹنٹ ہے. ان 6 ججز کو پوری قوم جو ہے وہ کہتی تمغہ تو ان کو ملنا چاہیے تھا. یہ جو تمغے آپ نے دے دیے چاپلوسی کرنے والوں کو، یہ تمغے آپ نے دے دیے ہیں تلوے چاٹنے والوں کو نہیں، ان کو تمغہ ملنا چاہیے، یہ بہادر ہیں. وہاں ایک جملہ ہوا اور وہ جملہ ادا کیا گیا. ظاہر ہے کہ قاضی فائز صاحب سے جو اختلاف رکھنے والے ججز قرار دی جاتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جج صاحبان جنہوں نے یہ خط لکھا، یہ خط بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ خط جو ہے یہ ہمارے لیے وے فارورڈ ہے، یہ خط عدلیہ کی آزادی کے لیے وے فارورڈ ہے. اس طرح کی باتیں کی گئیں اور کہا گیا these 6 judges they are heroes, they are our heroes، یہ ہمارے ہیروز ہیں. جب یہ جملہ کہا گیا تو وائرس کی خبر یہ ہے کہ اہم ترین شخصیت اس اجلاس میں جو اہم ترین شخصیت ہے وہ چراغ پا ہو گئی، اور اہم ترین شخصیت نے کہا کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، for God's sake they are not our heroes. انہوں نے کہا for God's sake they are not our heroes. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. یہ بھی کہا گیا اہم ترین شخصیت کے ہم خیال ایک صاحب کی جانب سے. تو آپ دیکھیے کہ یہ آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں جو بتا رہے ہیں، اور ان سے لینا دینا کیسے ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. عامر فاروق صاحب کو یہ لوگ بتا رہے تھے، یہ لوگ قاضی فائز صاحب کو بھی بتا چکے، تو ان سے لینا دینا ہے. بندیال صاحب کو بھی بتا چکے تھے، اعجاز الحسن صاحب کو بھی بتا چکے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی تمام چیزیں یہ لوگ بتا چکے تھے، ان کے خط میں یہ موجود ہے، تو اس لیے لینا دینا ہے. جو چارج شیٹ آتی ہے جن لوگوں کے خلاف کہ ہم تو بتا رہے تھے کچھ ہوا نہیں، ان میں اہم ترین شخصیت جو ہے ان کا بھی نام ہے. اب کیا ہوا ہے کہ فل کورٹ کا دوسرا حصہ ہو گیا ہے، اس میں کیا ہوگا ہمارے سامنے خبر آ جائے گی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وائرس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ مجھے یہ خبر بھی چاہیے پلیز، تو وائرس انشاءاللہ خبر دے دے گا. اعظم نذیر تاڑ صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ ملاقات جو ہے، کل خبریں چلوائی گئیں کہ ملاقات وزیر اعظم کی خواہش پر ہو رہی ہے. آج اعظم نذیر تاڑ صاحب نے جملہ بول دیا کہ ملاقات چیف جسٹس کی خواہش پر ہوئی. تو چیف جسٹس صاحب کو تو خود اپنی عدالت کے جج صاحبان کا کیس لے کر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ پوری اتھارٹی اور عدالت کی پوری طاقت، سب سے زیادہ طاقت عدالت میں ہوتی ہے. انصاف جو ہے نا، انصاف دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو اگر آپ کو یہاں دنیا میں یہ ذمہ داری ملی ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ. تو سب سے زیادہ طاقت عدالت کے پاس ہوتی ہے، اسی لیے تو عدالتوں کو مینیج کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. تو یہ قاضی فائز صاحب کو خود کرنے کا کام تھا، کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا. یہ بڑا موقع تھا، یہ بڑا موقع جو ہے وہ میری رائے میں ضائع کر دیا گیا ہے.
اب دیکھیے کیا بنتا ہے، ٹی آرز میں سب کچھ طے ہو جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. سردار طارق مسعود صاحب ہوتے ہیں، ناصر الملک صاحب ہوتے ہیں، منظور ملک صاحب ہوتے ہیں، کون ہوتا ہے ابھی آ جائے گا. لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہم خیال جج جو ہے وہ بھی سربراہی کر سکتے ہیں. جہاں ڈرایا جا رہا ہے حاضر سروس ججز کو، وہاں ریٹائرڈ جج صاحب کیا سروس دے سکیں گے، اس بارے میں بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. تو اب دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن ملٹری عدالتوں کا معاملہ، عمران خان صاحب کے کیس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. ملٹری عدالتوں کے معاملے میں کچھ خبریں ہیں جو ہمارے سامنے وہاں سے آتی ہیں، ان کو آپ سن لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کیس کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ عید سے 3-4 دن پہلے چھوڑ دیا جائے ان افراد کو کہ جن کی بریت ہونے والی ہے. ایسے افراد، یعنی مشروط طور پر ہم اجازت دے رہے ہیں کہ فیصلہ کر دیں، ایسے افراد جن کی بریت ہو رہی ہے، جن کا معاملہ نمٹ سکتا ہے، تو عید سے 3-4 دن پہلے چھوڑ دیں. یہ مشروط طور پر، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ فیصلے نہیں سنا سکتے، تو کہا گیا ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے اٹارنی جنرل کی جانب سے. پھر یہ کہا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکلیں اور 3 MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیں. وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ 3 سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات ہمیں فراہم کریں. فوجی عدالتوں میں 3 سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات طلب کریں. اچھا، سماعت اب اس کی ہو گئی ہے 4 اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی. اپریل کے چوتھے ہفتے تک. تو اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ 22 اپریل یا اس کے بعد اس کی سماعت ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے، مزید وہ افراد جو فوجی عدالتوں کی، ملٹری کورٹ کی، ٹرائل عدالتوں کی تحویل میں ہیں، وہ افراد وہیں پر ہیں. مزید ایک تو یہ بھی تسلیم کر لیا گیا. ابھی تک اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا کہ جب 5 ججز نے متفقہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ان افراد کے ٹرائل یہاں پر نہیں ہو سکتے تو ان کو چھوڑا کیوں نہیں گیا تھا. یہ بھی اس بارے میں، اور آپ نے ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا تب تک بھی کیوں نہیں چھوڑا گیا، جب تک اسٹے نہیں ہو تب تک کیوں نہیں چھوڑا گیا. تو اس بارے میں عدالت نے کوئی سوال نہیں کیا اور فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں دی جائیں گی. عدالت نے اٹارنی جنرل کو عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی، رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. اور سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیلیں واپس لینے کی جو استدعا ہے وہ منظور کر لی ہے. لیکن چونکہ باقی جو درخواست گزار ہیں ان کی حد تک معاملہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اب اگر یہ معاملہ چل رہا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جن افراد کی بریت بنتی ہے ان کو بریت دے دیں، ان کو رہا کر دیں، تو یہ عدالت فوجی عدالتوں کا ٹرائل منظور کر چکی ہے. کیونکہ آپ اس فیصلے کو منظور کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی بریت بنتی ہے، تو یہ منظور ہو چکا میری رائے میں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رعایت دیں تو آپ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو منظور کر رہے ہیں میری رائے میں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس رکھیں تو آپ میری رائے میں فوجی عدالتوں کو منظور کر رہے ہیں. وگرنہ اسٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان افراد کو وہاں سے نکالیں، سویلین سیٹ اپ کے حوالے کریں اور پھر اس کیس کو چلایا جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ملٹری ٹرائل جو ہے اسے ان اے وے تسلیم کر لیا گیا ہے. ان افراد کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان افراد کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ان کی تحویل میں بھی نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا. لیکن اب جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہونے جا رہی ہیں. میں اپنی ویڈیوز کے آخر میں یہ جو علامہ آغا محمد صاحب، معاف کیجیے گا میں علامہ کہہ رہا ہوں، آغا محمد صاحب سے گفتگو شیئر کر رہا ہوں آپ کے لیے. ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ایک عظیم الشان دینی درسگاہ ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہیں میری، آپ کی، ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے. یہ مدد ہمیں ان کی ضرور کرنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟
جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے۔ ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے۔ آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ ٹھیک، تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے اس کی 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز۔ ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ٹھیک، تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی۔ کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے، اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے۔ 44,000 فٹ پر ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 9 ایکڑ پر۔ پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں۔ تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں، بالکل، تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، دعا جو کریں ہمارے گے۔ ساتھ مل جل کے۔ میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا، اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، آمین۔ اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک۔